जो है ना बहुत लंबा नहीं, लेकिन होपफुली 10 मिनट में आप कंक्लूड कीजिएगा। फिर अपने जो हमारे मज़ीद पैनलिस्ट हैं तो उनसे भी हम उनके व्यूज लेंगे। तो आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। यू हैव द फ्लोर प्लीज। बहुत शुक्रिया जनाब नासिर अजीज़ खान साहब। सारे दोस्तों का कमोबेश तारफ़ तो हमारे पार्टी तर्जमान और आज के मॉडरेटर जनाब नासिर अजीज़ साहब ने करवा दिया है। तो मैं आप तमाम अहबाब को जो अपने अपने पार्टियों के और अपने फ्रेम के अंदर काम करते हैं उन्हें आज की इस महफिल में खुशामदीद कहता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि बाकी बातें डॉक्टर शब्बीर चौधरी साहब और हमारे दूसरे अहबाब करें। मैं चंद एक तहमीदी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे जज्बात, एहसासात और हमारी स्ट्रगल्स के कुछ पहलू को अंडरस्टैंड करें कि हमने कितना कठिन रास्ता अख्तियार किया और इसमें कितने नशेब व फराज आए। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे दोस्त हमारे इस मुश्किल रास्ते को देख के, कठिन रास्ते को देख के और रियासती तशद्दुद और उसके प्रोपेगेंडे को न बर्दाश्त करते हुए वो आप ये कह सकते हैं कि हमारे इस सफ़र में जो इब्तिदा में चले थे वो कुछ अरसा चलने के बाद वो हमें छोड़ गए। हमें इस बात पे कोई अफसोस नहीं है कि इसलिए कि मैं तो उन लोगों को ज़्यादा काबिल कदर समझता हूँ कि जो रास्ते की मुश्किलात देख के अगर वो खुले बंदूं जो है वो बैठ जाएं या अपना ये मुश्किल रास्ता तर्क कर दें तो उसमें वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि वो लोग जो सफ़ों में रहते हैं और वो एजेंसियों के पेरोल पे होते हैं और वो काम को जो है वो आगे बढ़ना नहीं देते, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ते में ऐसी रुकावट खड़ी करते हैं कि जिससे पार्टी जो है वो आगे बढ़ने के बजाय वो आपसी इख्तलाफात का शिकार होती है। तो हमने बहुत आप ये कह सकते हैं कि नशेब व फराज देखे हैं इस रास्ते में। इवन जिस वक्त हमने पार्टी को रीनेम किया उस वक्त भी, उसके बाद भी जो कुछ जो इदारों की जो साजिशें हैं उनका हमारे कुछ ना कुछ दोस्त साथी जो है वो शिकार होते रहे और उन्होंने रियासती प्रोपेगेंडे को बाई करके तो पीएनपी के खिलाफ या हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा लॉन्च किया और ये कहा कि जी ये पार्टी जो है वो प्रो इंडिया है। और उसकी मैं समझता हूँ कि कुछ वजूहात भी हैं। सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमसे पहले जो है जितनी भी कौम परस्त पार्टी, सो कॉल्ड कौम परस्त पार्टियां थी, वो कौम परस्ती के लबादे में किसी न किसी शक्ल में वो यहाँ की हुक्मरान तबकों के ही मफादात को सर्व करती थी और उनका फोकस वही था जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का फोकस था कि किस तरह श्रीनगर को आज़ाद करा के पाकिस्तान के साथ शामिल कराया जाए। तो उसमें एक तो एक्सट्रीम दाएं बाजू की फोर्सेस थी या मजहबी ग्रोह थे जो अपनी आइडियोलॉजी को छुपाते नहीं थे। वो तो सीधा सीधा कहते थे कि हमने कश्मीर को बजोर ताकत बजरिया जहाज जो है वो आज़ाद करा के पाकिस्तान में शामिल करना है। लेकिन कुछ लोग जो है जिन्होंने कौम परस्ती का भी लबादा ओढ़ा हुआ था और वो कौम परस्ती के लबादे के अंदर दरअसल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्ट को सर्व करते थे और उनका भी एजेंडा बेसिकली वो कम्युनली था और वो दूसरे रास्ते से इन मफादात को सर्व करने की कोशिश करते थे। और आप ये कह सकते हैं कि 1948 से लेके तो शायद 1990 की दहाई तक कई एक बहसें तो हमने इनिशिएट की 85 और 86 87 में, लेकिन हावी नुक्ता नज़र और इस खित्ते को जिसे शाराना मुबालगा रवायत के तौर पर आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, इसमें उन बहसों की खुले बंदू जो है वो इब्तदा नहीं हो सकी जिससे कि पाकिस्तान के रोल को, इंडिया के रोल को और बर्रसगीर की या जो बरतानवी हिंद था उसकी तकसीम के जो असरात थे इनको
آزادانہ طریقے سے جو ہے وہ تھرو مکالمے کے ایگزامن کیا جاتا، اور اس میں ریاست جموں کشمیر کی اس تقسیم میں پاکستان کے رول کو بھی کسی ڈیبیٹ میں لایا جاتا۔ یہاں ایک بڑا دباؤ تھا، اور اس دباؤ کے تحت پاکستان کے رول کے بارے میں کوئی منفی بات کرنا، آپ یہ سمجھیں کہ یہ کفر کے مترادف تھا۔ اور آپ ایک طرح کے اگر اس رول کو تھوڑا سا تاریخ کے آئینے میں بھی انالائز کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو ہمیشہ دشمن کا ایجنٹ اور پتہ نہیں کس طرح کے فتووں سے نوازا جاتا تھا۔ تو میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی سے کچھ ہماری ٹیم، اور یہ کراچی کو ہی اور یہ سندھ دھرتی کو میں یہ کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے ایک جرت رندانہ دی، اور قوموں اور قومیتوں کی جو 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 فارمیشن ہے، اس کا ایک منظم جو علم ہے وہاں سے حاصل کر کے آئے۔ تو یہ اس میں ڈاکٹر مبارک علی کی کتابوں کا بھی بڑا رول ہے کہ تاریخ کی آواز کیا ہے، تاریخ کو سمجھا کیسے جائے، تاریخ کے ذریعے سچ کو کیسے پکڑا جائے، سمجھا جائے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ کی دھرتی نے جو ہمیں علم اور شعور دیا، اس شعور کی بنیاد پہ جو ہے وہ ہم یہ اپنے مادر وطن میں واپس۔ تو سچی بات میں آپ سے یہ کہوں کہ ہمیں ادراک نہیں تھا کہ یہ علاقہ، یہ جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں، یہ کتنا غلام ہے، یہ کتنا سینسیٹیو ہے۔ چونکہ جب ہم یہاں سے ہجرت کر کے تعلیم کے حصول کے لیے کراچی گئے تھے تو اس وقت ہمارا نیشنلزم تو کوئی ہمیں زیادہ شعور نہیں تھا، نہ اپنے مادر وطن کے کلچر کا، نہ بس ایک یہ ہم جانتے تھے کہ ہم ریاست جموں کشمیر کے باشندے ہیں۔ لیکن یہاں سوشیو اکنامک کیا کنڈیشنز ہیں، پولیٹیکل سسٹم کیا ہے، پاکستان کا رول کیا ہے، انڈیا کا رول کیا ہے، تو ہم نے ایک ایسے ماحول اور ایسے پروپیگنڈے میں آنکھ کھولی کہ جس میں ہمیں بھارت گاسا، بھارت نے زور زبردستی سے قبضہ کیا، بھارت نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو نہیں مانا، اور پھر جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسجد میں جائیں تو تب بھی ایک تبلیغ، سکول میں جائیں تو تب بھی ایک تبلیغ، کسی پولیٹیکل جلسے میں جائیں تو ایک برسے ایک یک طرفہ پروپیگنڈے کے ماحول کے اندر ہم نے آنکھ کھولی۔ تو جب ہم واپس گئے تو ہم نے کچھ بحثیں چھیڑی۔ ہم نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے پہلے تعلق کو ڈیفائن کیا جانا چاہیے کہ ریاست جموں کشمیر کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور پھر خاص کر کے جو لوگ پاکستان کے زیر انتظام ہیں ان کو کس طرح کی سہولتیں میسر ہیں، یہاں قوانین کی کیا پوزیشن ہے، یہاں اداروں کی کیا پوزیشن ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جرم کی جو سزا تھی پاکستان کے رول کو ایک سائنٹیفک بنیاد پہ، کوئی بغض نہیں، کوئی مخالفت نہیں، کوئی کسی پروپیگنڈے کے زیر اثر نہیں، بلکہ بڑے آزادانہ طریقے سے پاکستان کے رول کو ہم نے جب ایگزامن کرنے کی کوشش کی تو اس کی سزا ہم نے وہ بھگتی جس کو کہتے ہیں نا، وہ بقول کسی شاعر کے کہ وطن کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ سزائیں بھی بھگتی ہیں جو ہم پہ واجب نہ تھی۔ تو قید و بند ہو یا قید تنہائی ہو یا کڈنیپنگ ہو، یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، ہماری پارٹی کے بیشتر ساتھیوں نے دیکھی ہیں۔ اور اس سفر میں شاید ہی کوئی ایسا پروپیگنڈا ہو جو ہمارے پارٹی اور ہمارے دوستوں اور ہمارے ساتھیوں نے نہ سہا ہو۔ لیکن ایک بات جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے کارکنان جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں یا خراج تحسین کے، کہ انہوں نے اس سب کچھ کے باوجود جو ہے جرات مندی کے ساتھ اپنے وطن کے ساتھ، اپنے وطن کے لوگوں کے ساتھ ایک بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے غاصبوں اور قابضوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور آج بھی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ اور پاکستان کا جو رول ہے آج ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی ریاست جموں کشمیر کے اس حصے کے اندر یا اس حصے کے اندر کوئی فرد جو ہے وہ ہو جسے جو اس رول سے آگاہ نہ ہو، جبکہ اس سے پہلے پاکستان کی حیثیت ریاست جموں کشمیر اور خاص کر کے پاکستان کے زیر انتظام خطے کے اندر یہ تھی کہ یہ کوئی بہت ہی مقدس گاہ ہے، اور اس کے خلاف اگر کہیں خواب میں بھی سوچا تو کفر ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال آ جائیں سڑکوں پہ، چوکوں میں، چوراہوں پہ پاکستان کے اس رول کو یہ بہت زیادہ ایکسپوز ہوا، اور اس میں یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی نے اس میں بہت اہم رول ادا کیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ چونکہ آج یعنی
مہمانوں کی سما خراشی کرنے کے بجائے باقی چیزوں پہ تفصیلاً جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے ڈاکٹر شبیر چودھری صاحب اور دیگر احباب. میں انہی الفاظ کے ساتھ بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے چاہے وہ یورپین پارلیمنٹ ہو, چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو, شاید ہی کوئی ایسا ادارہ ہو جس ادارے کو اپروچ نہ کیا گیا ہو اور جس کو کشمیری عوام کے زندہ دکھوں سے آگاہ نہ کیا گیا ہو. اور ساتھ میں پاکستان اور ہندوستان, تو بس ہمارا جرم اتنا تھا کہ ہم یہ کہتے تھے کہ انڈیا تو کشمیر کے اندر جو ہے وہ ایک لیگل ڈاکومنٹ کے ذریعے ایز فاتح نہیں آیا, لیکن پاکستان تو ایلیگلی ایک قابض ہے, اس نے قبضہ کیا ہے, اور یونائٹڈ نیشن کی وہ ریزولوشن جو آزاد کشمیر کے لوگوں کو میسر نہیں تھی, اس لیے کہ ہمارے ہاں آج بھی 72-73 سال گزر چکے ہیں. مرزا شفیق صاحب بھی اس بارے میں کہ جو اقوام متحدہ سے کی قراردادوں سے منسوب جو پروپیگنڈا ہے, ہم سارے لوگ جو ہے وہ ان کو پرکھنے کے لیے, اس کو دیکھنے کے لیے جو ہے ہمارے پاس نہ تو یہ ڈاکومنٹس اور نہ یہ ریزولوشنز کسی لائبریری میں موجود تھی. البتہ جسٹس یوسف سرا, اور وہ انگریزی میں تھی, اور آزاد کشمیر کی بیشتر اخباری, چاہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بی اے ایم اے بھی ہوں, تو جو جس طرح کا ہمارا نظام تعلیم ہے, تو ریزولوشنوں کو تو سمجھنے کے لیے تھوڑا بہت جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیک گراؤنڈ بھی ہونا چاہیے. تو ان کی کتاب سے جب میں نے پہلی دفعہ یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز جو ہے وہ جسٹس یوسف صاحب کی کتاب جو کشمیری فائٹ فار فریڈم میں پڑھی, تو تب مجھے احساس ہوا کہ ان قراردادوں کو تو کمپلائی پاکستان نے کرنا تھا, تو یہاں تو پروپیگنڈا یہ ہے کہ انڈیا نے جو ہے وہ ان کو کمپلائی نہیں کیا, اس لیے ہماری تقسیم ہے, اس لیے یہ ہے. تو یہ کچھ جرم ہم نے کیے. پاکستان کی وہ جو ہپوکریسیز تھی اور وہ جو قبضے کو برقرار رکھنے کی جو پالیسیاں تھی, تو اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں, اور شاید ہماری پتہ نہیں کتنی اور نسلیں بھگتیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم وہ آخری نسل ہوں جو اس سارے ظلم کو بھگت لیں. آئندہ ہماری جو نسل ہو وہ ایک بہتر مور, ایک آزاد معاشرے کے اندر, ایک ایسے معاشرے میں جہاں مکالمہ ہو, گفتگو ہو, انسان کو بحث مباحثے کا حق ہو, وہ معاشرہ انہیں ملے. ہمارے جیسا تنگ نظر اور ایک زہر آلودہ معاشرہ ہماری آئندہ آنے والی نسل کو نہ ملے. تو اس کے لیے ہم نے یہ پارٹی بنائی, یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی. کچھ لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ اس کو ری نیم کیا, جبکہ جموں کشمیر, ریاست جموں کشمیر کا ایک تاریخی نام ہے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ 1846 کے اندر جو ہے وہ جموں کا جو راجہ تھا مہاراجہ گلاب سنگھ, تو انہوں نے اس ریاست کو مارز وجود میں لایا ایک ٹریٹی کے نتیجے میں. یہ کوئی عوام کی جدوجہد کے نتیجے میں نہیں آئی, بلکہ ایک ٹریٹی کے نتیجے میں. اس ٹریٹی کے نتیجے میں جو نام رکھا گیا وہ ریاست جموں کشمیر تھا. اس سے پہلے اگرچہ ریاست جموں کشمیر پہ بیشتر قابضین آئے ہیں, وہ مغلوں کے قبضے میں بھی رہی, افغانیوں کے قبضے میں بھی رہی, سکھوں کے قبضے میں بھی رہی, لیکن وہ ریاست کشمیر تھی جس نے اگرچہ کم و بیش ان سارے علاقوں کے اندر ریاست کشمیری تھی, لیکن تاریخ کے اس عہد کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 400-500 سال جو ہے وہ مسلسل غلامی کی وجہ سے جب دوبارہ اس کی باؤنڈریز کو ری افرم کیا گیا, اس کو تسلیم کیا گیا, تو آج جس ریاست کو ہم کلیم کرتے ہیں وہ ریاست جموں کشمیر ہے, جو 1846 میں ٹریٹی آف امرتسر کے نتیجے میں آئی. تو لیکن چونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ کثیر القومی اور کثیر مذہبی ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو نام چونکہ ہماری دو سٹیز, اگرچہ کشمیر کا کسی اللہ کے کسی گاؤں کا نام نہیں ہے, لیکن جموں جو ہے وہ ایک سٹی کا نام ہے, اور جموں کشمیر جو ہے وہ مترشح ہوتا ہے کہ یہ کہیں جموں کا اور سری نگر کا یعنی ویلی کا کوئی ہزار ہے, اس میں ایکسکلوڈ ہو جاتا ہے جو ہماری لداخ اور ہمارا گلگت بلتستان. تو ہم نے جو ہماری اس پورے عرصے کے اندر جو مختلف لوگوں سے بحث مباحثے گلگت بلتستان کے دوروں کے نتیجے میں, جلسوں کے اس نتیجے پہ پہنچے کہ پارٹی کو کم از کم ایک نیو سوشل کانٹریکٹ دینا چاہیے, جس کے تحت ریاست جموں کشمیر کی بحالی کے لیے لوگ جو ہے وہ یعنی جو کچھ ان کے ذہنی تحفظات ہیں وہ دور ہو سکیں, اور ان کو اپنے کلچر, اپنی تاریخ, اپنے وسائل جو ہے وہ پروٹیکشن کا کم از کم جو ہے وہ ایک یقین ہو. تو پھر ہم نے یعنی یوں سمجھے کہ ان بحث مباحثوں کے نتیجے میں یہ وہ کیا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف کشمیر جو ہے وہ ہمارے ملک کا نام ہوگا, اور تمام قومیں اور قومیتیں جو ریاست جموں کشمیر کے
آباد ہیں، یہ تقریباً 8 اسٹیٹس تھی، ہسٹوریکل اسٹیٹس تھی، جو کسی نہ کسی عہد میں یا تو فاتح ہو گئی یا اس میں رضاکارانہ طور پہ الحاق انہوں نے کیا. تو ان ریاستوں کا ایک وفاق ہوگا جس میں جتنی بھی تاریخی ریاستیں ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، ان کی داخلی خود مختاری ہوگی، وہ اپنے معاملات کے اندر مکمل آزاد ہوں گے. اور پارٹی کا نام بھی ہم نے جموں کشمیر کے بجائے، چونکہ یہ ایک روایتی طور پر ساری پارٹیوں نے رکھا ہوا، لیکن ہم نے کہا کہ جو ہم مستقبل کا خاکہ پیش کر رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف کشمیر کا، جو میپ دے رہے ہیں، جو پروگرام دے رہے ہیں، جو ایک نیا عمرانی معاہدہ آفر کر رہے ہیں، تو اس کے تحت پارٹی کا نام بھی میچ کرنا چاہیے. تو ہم نے پھر یہ ہے کہ متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی ریاست ہے متحدہ جموں کشمیر کے حوالے سے وہ کیا. تو یہ جو ہے وہ 1994 میں ہم نے ہجیرہ کے مقام پہ ہماری جو تیسری کانگریس ہوئی، اس میں ہم نے اس کو ری نیم کر کے تو یہ نام رکھا جو آج یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے نام سے آپ سارے دوست آپ جانتے ہیں. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ جو آپ کی سمع خراشی کی ہے، آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور آپ ساری پارٹیوں کے ساتھ، رقیب پسند دوستوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں، اور آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی آپ کے ساتھ دامیں درمیں سخنے، آپ کی آزادی کی تحریک میں، آپ کے حقوق کی موومنٹ میں آپ کے شانہ بشانہ ہے. اور ہم اپنے ملک کے اندر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے اختلافات کو کم کر کے تو جتنی زیادہ مطلب یہ ہے کہ اتحاد آگے بڑھ سکے اس اتحاد کو. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے مخالفین کے پاس تو ایک ہی ٹاپک ہے، اور وہ ہے ہماری مخالفت کرنا، لیکن ہم ان کو کوئی جواب اس لیے نہیں دیتے کہ چونکہ اگر ہر وہ کہتے ہیں کہ بھونکنے والے پہ پتھر لے کے آپ کھڑے رہیں تو پھر آپ کبھی اپنی منزل طے نہیں کر پائیں گے. لہٰذا ان کا کام جو ہے وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے، اور آپ کا کام ہے تاریخ کے اس سفر کو تھوڑا سا زیادہ آسان بنا کے اپنی قوم اور اپنے ملک کے لوگوں کو ایک اعلیٰ مستقبل کے تیار کرنا. اور میں یہ یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ جس جموں کشمیر کی تعمیر ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ محبت والا ہوگا، وہ ساری قوموں اور قومیتوں کے لیے ایک محبت اور ان کے ساتھ اتحاد اور جڑت کا پیغام لے کر آگے بڑھے گا. ہمارا کسی قوم کے ساتھ نہ کوئی نفرت ہے اور نہ ہی کوئی بغض ہے ان کے ساتھ، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پرو پیپل لوگ ہیں، ہم پرو رائٹ موومنٹ ہیں، اور ہم حقوق کی اس تحریک کے اندر جو ہے وہ ان ساری قوموں اور قومیتوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں. پاکستان نے ایک بڑا اور سمارٹلی کام یہ کیا تھا کہ ریاست جموں کشمیر کے خاص کر کے اس کے پاکستان کے زیر انتظام وہ گلگت بلتستان ہو، یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کو آئسولیشن میں رکھا اور ان کو کہا کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی قوموں اور قومیتوں کے نمائندوں کے ساتھ کوئی جڑت بنائیں، کوئی اتحاد بنائیں، لیکن ہم نے مانا طالب علم ہی صحیح اس اتحاد کی بنیادیں رکھی اور وہ دن بدن مضبوط ہو رہی ہیں. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ دیگر لوگوں کو بھی یہ احساس ہو چلا ہے کہ اب زیادہ عرصے تک ہم مظلوموں کے اتحاد میں رکاوٹ نہیں بن سکتے، نیرو نیشنلزم کے تحت دوسری قوموں کے ساتھ جو ہے وہ نفرت نہیں پھیلا سکتے اپنے عوام کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ اتحاد برقرار رہنا چاہیے، اور اس اتحاد کو اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں بہرحال جو ہے وہ ایک ساتھ بیٹھ کے تو کوئی باضابطہ اس کی شروعات ایسی کرنی چاہیے کہ جس سے ہمارے جو عمومی رویے ہیں ان میں جو ہے وہ تھوڑی سی تبدیلی آئے، اور اپنے دشمن کے بارے میں، وہ جس نے ہمارے حقوق پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جو ہماری تاریخ کو تباہ، جو ہمارے کلچر کو تباہ، جو ہماری زبانوں اور ہماری شناخت کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے، ہمارا رخ اس کی طرف ایک منظم متحد ہو کے آگے ہم بڑھیں. تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سے زیادہ ٹائم لے لیا، معافی چاہتا ہوں، اور میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. شکریہ، بہت بہت شکریہ. تھینک یو سردار شوکت علی کشمیری صاحب. نو ڈاؤٹ کہ یونٹی جو ہے نا ایک اسٹرینتھ ہے، اور یونٹی یہ جو ہے وہ گراؤنڈ ہمیں مہیا کر سکتی ہے کہ جتنی بھی اوپریسڈ نیشنز ہیں اگر ہم یونٹی کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھیں تو سب کے جو منزل